बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से मुस्लिम लीग नून के 7 बड़े रहनुमाओं ने कुछ रद्द-ए-अमल दिया और काफ़ी शदीद किस्म का ये रद्द-ए-अमल है। आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में ये रद्द-ए-अमल ही उनका पीछा करेगा? देखिए, ज़ाहिर है कि ये टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों के बहुत से सवालात होंगे। रद्द-ए-अमल तो मैं आपके सामने रखता हूँ, 7 रहनुमाओं का जो रद्द-ए-अमल है। वैसे तो आपको पता है कि इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब है। अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, लेकिन गिरफ्तारी की कोशिशें, सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। और ये ऐलान जो है वो अब हुकूमत की तरफ से बड़े वाशगाफ और खुले अल्फाज में कर दिया गया है कि हर सूरत में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है। एग्जैक्टली इस मुकदमे में होंगे, अब से चंद घंटे बाद होंगे, कल होंगे, परसों होंगे, नहीं हो पाएंगे, ये अभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो देख लें आप सीन्स जो ज़मान पार के बाहर चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त इनफ रीजंस मौजूद हैं हुकूमत के लिए कि वो इमरान खान साहब को सलाखों के पीछे डालें, क्योंकि इमरान खान साहब अगर बाहर हैं तो उनकी सियासत का बुरिया बिस्तर गोल है। सही। वो उनकी पॉलिटिक्स सर्वाइव नहीं करती, वो नहीं बचती। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी गिरफ्तारी के और अपने मुमकिना फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस के खौफ से वो तो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। उन्होंने तो अपनी बड़ी खुली सख्त शराइत रखी हुई हैं, इमरान खान को जेल में डालो, मैंने मुकदमात ख़त्म करवाओ, तमाम गारंटीज एश्योरेंसेज लो, उसके बाद मैं पाकिस्तान आऊँगा, कलियां खाली करो मेरे लिए। बिल्कुल सब कुछ खाली कर दें, सब बेहतरीन यस कर दें और मैं निकलूँ जनाब एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट से मुझे जाती उमरा या मॉडल टाउन या फिर वो जो मरी के साथ बुरबन में उनकी रिहाइश गाह है वहाँ पर जाने से कोई ना रोके, वो तो तब आएंगे। लेकिन एक चीज़ जो है वो बड़ा गुफ्तगू चल रही है, क्योंकि गिरफ्तारी इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की, इससे पहले खान साहब के दौर में भी गिरफ्तारियाँ हुई। आज प्रोग्राम में हमारे साथ जो है वो शेख रुहेल अस्कर साहब मौजूद थे फर्स्ट सेगमेंट में, और वो उन गिरफ्तारियों का हवाला दे रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने उनसे ये सवाल भी किया कि किस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं जो तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, इनके मुकदमात की नौयत, और मुस्लिम लीग नवाज के, सच्चे झूठे की बात हटा दें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी नहीं थी, उसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है, मुकदमात सच्चे थे झूठे थे, खान साहब के दौर में कितने बने सबको पता है। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर और नून लीग ने पीपल्स पार्टी में बनाए थे। उनके ऊपर अमल दरामद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त तक उसकी पॉलिसी डिफरेंट थी, वो चाहती थी, वो हो रहे थे। उसके हवाले से खान साहब तो खुल के कहते हैं कि मेरे हाथ में कौन कौन से मामलात थे और कौन कौन से नहीं थे, और मैं ये समझता था। तो जाहिर है कि ये तो अब है ना, लेकिन अब वो सब कुछ चल रहा था। वो मुकदमात थे करप्शन के, वो थे गबन के, वो थे मनी लॉन्ड्रिंग के, वो थे अपने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के, वो थे अपने आमदन से ज़्यादा असासे बनाने के केस। उन केसेस की किस तरीके से आप कंपैरिजन जो है वो दे सकते हैं? फलां ने ये बोला, फलां ने ये बोला, इसने ये तनकीद की, इसने आज़ादी इजहार, जो आइन और कानून आपको इजाज़त देता है, इसने अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया, क्यों किया? इसने फलां चैनल के ऊपर बैठकर फलां पैगाम या ये स्टेटमेंट क्यों दी? इसने जो है वो एहतजाज क्यों किया? सही। हमने दफ़ा 144 लगा दिया, दफ़ा 144 में बाहर निकला दहशतगर्दी का पर्चा। अब मतलब इनके ऊपर जो है वो मुकदमात हैं बगावत के, इन पर हैं मुकदमात दहशतगर्दी के, इन पर हैं मुकदमात कत्ल के, इन पर हैं इक़दाम कत्ल के, इन पर हैं अयानत जुर्म के, इन पे हैं कार सरकार में मुदाखलत के, इनमें मुकदमात हैं शहरियों के लिए रुकावटें खड़ी करने के। इनके ऊपर बहुत इस किस्म के मुकदमात हैं जिनके ऊपर बहुत बड़े सवालात हैं। सही। यानी कि साफ नजर आता है सियासी मुकदमा, जिसके बारे में ये कहते हैं कि दे कैन नॉट स्टैंड एनी कोड ऑफ लॉ, टिकेंगे ही नहीं ये मुकदमात। तो वो बेसिकली मकसद ये है कि वो जो ख्वाहिश है पीछे कि 200 पेशियां जो हैं वो पूरी करवानी है। अब जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, वक्त जो है वो एक जैसा नहीं रहता। तहरीक इंसाफ का वक्त नहीं रहा तो इनका भी सदा तो नहीं रहना। बिल्कुल ऐसे ही। सदा बादशाही तो कहते हैं कि अल्लाह की है, तो फिर यहाँ पर तो हम आते हैं, एक वक्त गुजारते हैं, एक वक्त गुजार के चले जाते हैं। हम उसमें उरूज भी देखते हैं, हम उसमें जवाल भी देखते हैं। मुस्लिम लीग नवाज जो है वो मुख्तलिफ अदवार से गुजरी है, पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ अदवार से गुजरी है, तीसरी जनरेशन उनकी आई हुई है। और वो उनके सीखने का आलम ये है कि जो शादियाने बजाए जा रहे हैं, जिस तरीके से जिसे कहते हैं चेज़े लेना, जो मज़े लिए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के लीडर्स की जानिब से। मैं आपको एक बात बताऊँ, इमरान खान साहब इस सीन के ऊपर, पॉलिटिकल सीन पे मौजूद हों या ना हो, ये हॉट करेंगे। बिल्कुल सही। ये मुड़कर वापस आएंगे दोबारा, चाहे पीपल्स पार्टी
مطلب عمران خان مائنس ہو جائیں اگر پکچر میں سے تو پیچھے کیا یہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کا گٹھ جوڑ قائم رہے گا؟ یہ ٹوٹ جائے گا. یہ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں گے. یہ ہم نے پہلی دفعہ تو نہیں دیکھا. 90 کی سیاست کرنے کے بعد 2008 میں دیکھ لیں, 90 کی سیاست کرنے کے بعد انہوں نے جب کیا میثاق جمہوریت, اس کے بعد نواز شریف کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ آف پاکستان 4 ماہ میں حکومت سے الگ ہو گئے. بالکل, ان کو وزارتیں ملی تھی. پہلا بجٹ پیپلز پارٹی کی حکومت کا اسحاق ڈار نے دیا تھا. اس وقت خوراک اور زراعت کے منسٹر تھے اپنے جو چودھری نثار ہیں چکری والے, ریلوے کے منسٹر تھے خواجہ سعد رفیق, خواجہ آصف بھی تھے, یہ بھی تھے, احسن اقبال بھی تھے. ان کی وزارتیں تھیں ان سب کی. تو یہ جو وہ حکومت چلی گئی, پھر اگلی حکومت بھی چلی گئی, یہ دست و گریبان بھی ہوئے. اب یہ چلے جائیں گے, چاہے عمران خان صاحب واپس آتے ہیں, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی آتی ہے. کل یہ کس منہ سے کہیں گے؟ آج جو گفتگو کی ہے, ویسے تو ہینا پرویز بٹ صاحبہ جو ہیں وہ, میں صرف ان کی بات کروں جو ٹویٹر کے اوپر ایکٹیو ہیں, مطلب ان کی فالوئنگ ٹویٹر کے اوپر ہے ہمارے پاس. ادروائز وہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنی پارٹی میں اس لیول کے اوپر نہیں ہے کہ ان کا جو ہے وہ مانی رکھے. لیکن جب خدا نہ خواستہ, میں نہیں چاہتا, دس شوڈ اسٹاپ. مطلب پولیٹیکل وچ ہنٹنگ نہیں ہونی چاہیے. اگر جینون کیس ہے تو ہو, عمران خان صاحب کے خلاف ہے, آپ جینون کیس لائیں, آپ ان کو پکڑیں, آپ ان کے خلاف کریں. لیکن یہ کہ جناب 144 پہ دہشت گردی کا پرچہ, یہ اس کے اوپر اس کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا. بہرحال ہینا پرویز بٹ صاحبہ جب ان کی پارٹی کے کسی کے ساتھ ہوگا وہ پھر بھی بات کریں گی. نواز شریف کا رد عمل آیا, مریم نواز کا, مریم اورنگزیب کا, احسن اقبال کا, خواجہ سعد رفیق کا, خواجہ آصف کا جو ہے وہ میں نے شاید نہیں, رانا ثناء اللہ کا, یہ میں نے نکالے ہوئے ہیں ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہینا پرویز بٹ صاحبہ نے کہا کہ نیازی آج تمہیں گرفتاری سے کوئی نہیں بچا سکتا, آج کی رات تمہاری جیل میں ہی آؤ بھگت ہوگی. اب آؤ بھگت سے آپ کو مراد پتہ ہے نا کہ جو تحریک انصاف کے لوگ باہر نکل کے انہوں نے جو سٹوری سنائی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, تو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری آؤ بھگت ہوگی. اب عمران خان صاحب اس کے اوپر بڑا کلیئر بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ ان میں سے کوئی بھی رہنما یہ کہے کہ ہمارے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہوا. صحیح, وہ تو انہوں نے کھلے عام مختلف اس میں کہا ہے کہ آپ بتائیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو اٹھایا تھا, کسی بھی کیس میں اٹھایا گیا, تو کیا آپ کو ٹارچر کیا گیا. مریم نواز صاحبہ نے اس کے حوالے سے بہرحال ایک دعویٰ کیا اپنے دروازہ توڑنے کا. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ تو خیر انٹیریئر منسٹر ہیں, انہوں نے کہا عدالت سے بھاگے ہوئے اس شخص کو عدالت کے حکم پر گرفتار کریں گے اور گرفتار کر کے وہاں پیش کریں گے. لیکن جو جلسے میں انہوں نے بات کی ہے, جلسے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کا علاج کریں گے. علاج سے مراد پیپلز پارٹی کے لوگ بھی مزے لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سندھ کی جیلوں میں بھیجو, ہم ان کا دماغی علاج بھی کریں گے. صحیح, اور بھی بہت سارے. اختر مینگل صاحب کی فرمائش ہے مچ جیل بھیجیں. بالکل. مریم اورنگزیب جو ہے انہوں نے تصویر جو ہے وہ ایک پوسٹ کی, عدلیہ کو, عمران کو عدلیہ سے بچاؤ, اور پیچھے انہوں نے ایک تصویر لگائی ہے چوہے کی, اور #, باہر نکلو چوہے, یہ چلا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز. لوگوں کی دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ انسان کی فطرت میں ہے, یہ خدائی سے فاتح معاف کر دینا, ٹھیک ہے نا, اور بہت وصف جو ہے یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. اب تحریک انصاف میں نہیں سمجھتا, ہونا تو نہیں چاہیے ایک ان این آئیڈیل ورلڈ, لیکن ہم ایک آئیڈیل دنیا میں نہیں رہتے. اف دے کم بیک ٹو پاور, آپ کو یہی سین پھر آپ کو نظر آئے گا, اور پھر تو باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس میں غم و غصہ شامل ہوگا. میں اس وقت سے دیکھتا ہوں کہ مجھے وہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جب یہ ہوگا, اگر اس قسم کا ہوتا ہے, تو اس صورت میں عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے تحریک انصاف, وہ جب نون لیگ کے ساتھ کر رہی ہوگی, ان کی یہ ماضی ہے, تو ان کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ ہم تو بات کریں گے, اگر پولیٹیکل وچ ہنٹنگ ہوگی, غلط ہوگا, تو پھر ہم تو آواز اٹھائیں گے. شاید وہ بریانی اور قیمے والے اٹھائیں گے کہ کسی کو آواز اٹھانے پر, تنقید کرنے کے اوپر, میڈ اپ کیسز کے اوپر مت کیا جائے. چارجز جو ہیں وہ کس قسم کے ہیں اس کے اوپر بات کی جائے. خواجہ سعد رفیق نے کیا کہا؟ جب خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ خود کو بہت زیادہ, جب آپ ان کی تقریر سنتے ہیں نا, تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس سے سچا, اس سے کھرا, اس سے ڈیسنٹ اور اس سے زبردست آدمی کوئی نہیں ہے. اور ان کی پولیٹیکل سٹرگل بھی ہے, سینئر بندہ ہے, اس نے خود جیل بھی کاٹی ہے. اب جیل میں بھی ظاہر ہے کہ اب ان کے شکوہ جس سے ہونا چاہیے وہ ان سے نہیں لڑ رہے, جن کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی جو جیل ہے, یا ان لیگی رہنماؤں میں سے جو شخص جیل گیا, اس کے پیچھے ایگزیکٹلی اف دے تھنک کہ عمران خان واز دا فورس,
پھر دے لیو یہ کسی اور سیارے سے آئے ہوئی مخلوق ہے ان کو، ہاں کسی اور گولے سے آئے ہوئے. اب خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ جمہوری لیڈر وکٹری نشان کے ساتھ شان سے جیل جاتے اور آن سے واپس لوٹتے ہیں، بزدل بہانے لگاتے، انسانی ڈھال بناتے، تشدد کی راہ اختیار کرتے اور اپنے ساتھیوں کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں. بزدل اور سازشی کپتان قانون کا سامنا کرنے کے بجائے اقتدار کے لیے تقسیم اور نفرت کی آگ بھڑکا رہا ہے. عمران خان ایکسکلیمیشن مارک. جی. لوگوں کو پولیس سے لڑوانے کے بجائے باہر نکلو، انصاف کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا بند کرو، قانون کا سامنا کرو، وقار سے گرفتاری دو. احسن اقبال صاحب پروفیسر صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں عمران نیازی بہادر بنو، بہادر قوم کو بہادری کا درس دیتے ہو، گرفتاری کے خوف سے کانپیں کیوں ٹانگ رہی ہیں. زمان پارک میں ڈر کے چھپے ہو، خواتین کو شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہو. ہم نے ڈنکے کی چوٹ پر تمہارے جھوٹے مقدموں میں جیلیں کاٹیں، کیونکہ ہمارا من صاف تھا، تمہارا من کھوٹا ہے. اور یہ بلاول کی پھرکی مفت میں لے گئی. مریم ٹانگری مریم نواز جو ہے نا وہ انہوں نے عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا نا، جنہوں نے اپنا پیغام دیا جب انہوں نے گرفتاری کا، انہوں نے کہا کہ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں، بالکل مجھے، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ مجھے جان سے مارا جا سکتا ہے. تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ ثابت کرنا ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں. اس پر جو ان کا ٹویٹ ہے، اس ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے مریم نواز نے لکھا کہ پوری قوم ہمت و استقامت سے کھڑی ہو، لیکن میں پوری ہمت اور استقامت سے چارپائی کے نیچے چھپ کر بیٹھا ہوں، میں چارپائی کے نیچے سے ہی ڈٹا ہوا ہوں. اب مریم نواز کے بعد نواز شریف صاحب کا میں بتا دوں آپ کو جو 7واں رد عمل ہے، جو لندن بیٹھے ہیں، ٹیپو سلطان وہ کہتے ہیں کہ جناب گرفتاری کے خوف سے عمران خان جو سرکس لگائے بیٹھا ہے، اس کی جگہ اگر رتی بھر بہادری اور غیرت کھانے والا شخص ہوتا تو شرم سے ڈوب مرتا. اچھا یہ شرم سے ڈوب مرتا یا اپنے پلیٹلیٹس اوپر نیچے کر لیتا، لیکن انہوں نے لکھا کہ غیرت والا شخص ہوتا تو شرم سے ڈوب مرتا، بزدلی اور بے غیرتی کا دھبا لگوانے کی بجائے سیاست چھوڑ دیتا. اچھا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سافٹ سپوکن ہے. دیکھیں وہ ان کی آپ جب گفتگو سنتے ہیں، جب بھی وہ کرتے ہیں یہ بے غیرت، بے غیرتی، یہ الفاظ وہ استعمال بہت وہ دوسرے طریقے سے کرتے ہیں. ان کا طریقہ واردات اور ہے، لیکن نرم لہجے میں انہوں نے نیچے لوگ رکھے ہوئے ہیں اس کام کے لیے نا کہ تسی، اب میں کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ آپ نے جناب اٹیک کرنا ہے، اور میں جو ہے نا وہ میرا ایک جو فیس ہے سافٹ فیس ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیں مریم نواز شعر جو انہوں نے لکھا وہ بھی تو ہاں وہ میں بتاتا ہوں، وہ 10 دفعہ بھولے تھے آپ کو یاد ہے نا. تو انہوں نے آگے لکھا بزدلی اور بغیرتی کا دھبا لگوانے کے بجائے سیاست چھوڑ دیتا. آگے انہوں نے شعر لکھا اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی، جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا. یہ انہوں نے خود پڑھا ہے؟ آپ کو یاد نہیں؟ میں آپ کو بتاؤں نہیں، آپ کو علم نہیں ہے. آپ ایسا کیجئے کہ یوٹیوب کے اوپر جا کے نا ٹائپ کریں نواز شریف فارگیٹس پوئٹری. جی یہ جب آن لائن خطاب نہیں کر رہے تھے بہادری، ہمیشہ بھول جاتے تھے، یہ آن لائن خطاب کر رہے تھے. نہیں صرف بھولے نہیں تھے، کام کیا ہوا تھا. میرا خیال ہے گجرانوالہ کے بعد جو مختلف جلسے ہوئے تھے نا، گجرانوالہ ہوا، کراچی، کوئٹہ، ٹوٹل 5 ہی شاید ہوئے تھے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا. مختلف جگہوں پر جو جلسے ہوئے ان میں سے ایک جلسہ تھا. اس جلسے میں انہوں نے کہا، تقریر کرتے کرتے انہوں نے کہا اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی. پھر کہتے ہیں اکبر نے سنا اہل غیرت سے یہی. پھر کہتے ہیں کیا کہا ہے اکبر نے؟ اکبر کو اکبر نے کیا سنا ہے، اس طرح سے کر کے نا. تو وہ آپ سرچ کریں میاں محمد نواز شریف فارگیٹس، آج انہوں نے لکھ دیے. تو وہ آج انہوں نے لکھ کے بتا دیا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو سارا کچھ ہے نا، یہ وہ ٹویٹس ہیں، یہ وہ بیانات ہیں. اب زمانہ تبدیل ہو گیا. یہ سیاست جو ہے وہ ان ساروں کی 80s 90s ارلی 70s اس وقت کی ہے، اور یہ ڈفرینٹ دور میں جی رہے ہیں. سیاست اب ڈفرینٹ دور میں کر رہے ہیں. یہ جس وقت دیکھیں اس دن آپ نے دیکھا تھا نواز شریف عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ سامنے آیا، جس میں عمران خان صاحب نے بلٹ پروف گاڑی سے خطاب کے اوپر تنقید کی تھی. اب خان صاحب نے جس وقت بلٹ پروف گاڑی کے اندر بیٹھ کے، جب عمران خان صاحب نے ویزیبل تھریٹس ہیں ان کی لائف کو، ان کی لائف کو ویزیبل تھریٹس ہیں. وزیر آباد میں ان کے اوپر ان کو گولیاں لگ چکی ہیں. تو وی نو کہ واٹ ہیپنڈ ود ہم. اور یہاں پر یہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. ملک سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا خدا نہ خواستہ کوئی اندوناک واقعہ ہوتا ہے. تو احتیاط لازم ہے. انہوں نے درست کیا، انہوں نے احتیاط کی، لیکن لوگوں نے وہ ٹویٹ نکال کے چلایا. بالکل ایسے. تو اب اگر کل کو ان کے ساتھ کچھ ہوگا تو لوگ یہ ٹویٹ نکالیں گے،
لوگ ان کے بیانات اور ان کو نکالیں اثر گے، ہوگا۔ ان کی لچھے دار گفتگو نکالیں گے، اس وقت اگر ان کے حق میں ہم بات کریں گے تو لوگ ہمارے منہ پہ یہ ماریں گے، صحیح، ہمارے منہ پہ ماریں گے کہ یہ تم کہہ رہے ہو، یہ ان کے متعلق بات اب کر لوگ رہے نہیں ہو، بھولتے۔ جو مزے لے رہے تھے عمران خان کے اور ان کی گرفتاریوں کے اوپر۔ تو بہرحال سچ از دا ورلڈ وی لیو ان، ایسا ہے یہ، اس ملک کو انہوں نے ایسے ہی چلانا ہے، اور ہمارے سیاستدانوں نے، افسوس کی بات ہے، کوئی سبق نہیں سیکھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔